खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके यहाँ अपना मुकाम करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी बातों पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ होते हुए तुमसे कहीं, लेकिन वो वकील यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ कि मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह मैं नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और कि तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम खुश होते कि मैं बाप के पास जाता हूँ, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है, और अब मैंने तुमसे इसके होने से पेशतर कह दिया है ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबों को बाइबल मुकद्दस का इतवार तमाम तर बरक़ात के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, हम जो आज कुछ हैं या जिस मकाम पर खड़े हैं, वो मकाम जो है वो हमारे असातिज़ा कराम की मेहनत और उनकी काविशों का नतीजा है। हमारे असातिज़ा कराम, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई उस्ताद, कोई तरबियत करने वाला मौजूद है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो नहीं सकता जिसका कोई ना कोई उस्ताद ना हो, चाहे वो स्कूल के लिए हो, टेक्निकल काम का हो या वैसे तरबियत करने वाला हो। तो हमारी ज़िंदगी में असातिज़ा कराम का, तरबियत करने वालों का बहुत अमल दखल है। ये जो असातिज़ा कराम हैं, तरबियत करने वाले हैं, हम इनकी कदरों और सलाहियतों को हम फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कदरों और सलाहियतों और उनकी मेहनत और काविशों की वजह से हम दुनिया में अच्छा मकाम पाते हैं, हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं, और उन्हीं की बदौलत हम अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सीखते हैं। इसलिए अगर आज हम थोड़ी देर के लिए अपने अपने उस्तादों को याद करें, अपने अपने तरबियत करने वालों को याद करें, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, अपने उन लोगों को जिन्होंने हमें कम से कम एक लफ्ज़ ही सिखाया हो, तो कहा जाता है कि जिसने हमें एक लफ्ज़ सिखाया वो हमारा उस्ताद है। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने अपने उस्तादों को याद करें, तरबियत करने वालों को याद करें, तो हम देखेंगे कि दो तरह के उस्ताद थे, टीचर्स थे। एक बहुत नरम दिल थे और कुछ बहुत सख्त थे।
بہت مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، جن کو دیکھ کر ہم اپنی راہ بھی بدل لیتے تھے، ان کو دیکھ کے ہم بھاگ بھی جاتے تھے اور ان کی کلاس میں یا ان کی جو بھی ان کی تربیت کا عمل ہوتا ہے ان سے گھبرا جاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ جو نرم دل استاد تھے ان کو تو آپ یاد رکھتے ہوں گے، لیکن جو سخت تھے ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ ان کی سختی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج آپ کچھ نہ کچھ ہیں، آج آپ کچھ نہ کچھ مقام رکھتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ دنیا میں ایک محنت کی بدولت، ان کی تربیت کی بدولت ایک نام رکھتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تو ہمیں ان کی سختی اچھی نہیں لگتی تھی، گھر آ کے برا بھلا کہنا، یہ کہنا اچھا نہیں ہے، مجھے کیوں پوچھتا ہے، مجھے کیوں تنگ کرتا ہے، میرے ساتھ ہی سخت کیوں ہے، سب کے ساتھ ایسا کیوں نہیں، میرے ساتھ کیوں ہے۔ تو اگر آج ہم اس استاد کو یاد کریں تو پھر ہم آج اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے اپنی تربیت اور علم کے ساتھ، قدروں کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں ایک اونچا مقام دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ اساتذہ کرام ایسے معمار ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو کھولتے ہیں تاکہ وہ ایک قابل انسان بن سکیں، وہ ہماری جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ نکھارتے ہیں، باہر لے کر آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ گن ہے، تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، تمہارے اندر یہ طاقت ہے، تم یہ کر سکتے ہو۔ اور یہ کام ایک استاد ہی کرتا ہے۔ اور ارسطو کہتا ہے کہ استاد جو ہے ایک مڈ وائف کا کردار ادا کرتا ہے، کہ جیسے ایک مڈ وائف جو ہے ڈلیوری کے وقت عورت کی مدد کرتی ہے، تو اس طرح ایک استاد جو ہے بچے کے ذہن سے علم نکالتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے لے کر آتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم یوں کہیں کہ استاد کے بغیر انسان کی اور دنیا کی ترقی ناممکن ہے تو یہ بجا ہوگا۔ استاد کے بغیر دنیا کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور اس کے وجود کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے، استاد کے وجود کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے استاد کی جو ذمہ داری ہے، بنیادی جو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو اس قابل بنائے کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سیکھ سکیں، وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اساتذہ کرام ہیں یہ سکھاتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مشکل حالات میں کیسے آپ نے گھبرانا نہیں، کیسے آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل میں بھی مسیح یسوع جو استادوں کے استاد ہیں، جو قوم کے معمار ہیں، جو دنیا کے معمار ہیں، جو کلیسیا کے معمار ہیں، جو شاگردوں کے معمار ہیں، جنہوں نے شاگردوں کو سکھایا، شاگردوں کو ان کا ڈر اور خوف دور کیا، وہ ایک بہترین استاد ہیں جو جانتے ہیں کہ کیسے اور کن لمحات میں اور کس جگہ پر اور کیسے تعلیم دینی ہے، کن حالات میں تعلیم دینی ہے، کن الفاظوں کے ساتھ تعلیم دینی ہے، کن طریقوں سے تعلیم دینی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی استاد نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔ آج وہ استاد اپنے شاگردوں کو، اپنے رسولوں کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ وہ آسمان پر جانے والے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو الوداع کہنے والے ہیں، گڈ بائی کہنے والے ہیں، تو اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم پریشان نہ ہو، تم مت فکر کرو، بلکہ تم میرے حکموں پر عمل کرو۔ میرا حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس استاد کا، اس معمار کا یہ
اپنی الوداعی تقریر میں یہ فرما رہا ہے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہ میری تعلیم نہیں بلکہ یہ میرے باپ کی تعلیم ہے۔ یہ پیغام جو میں نے دیا، یہ باتیں جو میں نے سکھائی، میری نہیں بلکہ باپ کی باتیں ہیں جو میں نے تمہارے تک پہنچا دی ہیں۔ اگر تو اب تم ان باتوں پر عمل کرو گے، باتوں کو مانو گے، باتوں کو جانو گے اور عمل کرو گے تو تب تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اس لیے آج وہ آسمان پر جانے سے پہلے ایک تو شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم میرے حکموں پر عمل کرو، کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو، اور پھر کہتے ہیں کہ تم مت گھبراؤ، پریشان مت ہو، بلکہ میں تمہیں سلامتی دیے جاتا ہوں۔ میں سلامتی اس طرح نہیں دیتا جیسے دنیا دیتی ہے، بلکہ میں تمہیں سلامتی دیتا ہوں، اور اس سلامتی کی وجہ سے تمہارا ڈر اور خوف دور ہو جائے گا۔ تم نہ ڈر ہو جاؤ گے، بے باک ہو جاؤ گے، اور اس کے لیے میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے ایک وکیل بھیجے، ایک وکیل بھیجے، مددگار بھیجے، اور وہ مددگار روح القدس ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ جب وہ مددگار آئے گا، جب وہ روح القدس آئے گا، جب وہ پیراکلیٹ آئے گا تو وہ آ کر کیا کرے گا؟ وہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ وہ تمہیں تمام کی تمام باتیں سکھائے گا۔ وہ تمہیں تمام باتیں سکھائے گا۔ اس وکیل کے بارے میں، اس مددگار کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تمہیں صرف سکھائے گا نہیں بلکہ تمام کی تمام باتیں سکھائے گا۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ اسکول کے زمانے میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں، کسی نہ کسی ایک سبجیکٹ کا ٹیچر ہوتا ہے، کوئی آرٹ ٹیچر ہے، کوئی میتھ کا ٹیچر ہے، کوئی اردو کا ٹیچر ہے، کوئی کمپیوٹر کا ٹیچر ہے، اس طرح کے مختلف ٹیچرز ہیں۔ لیکن پاک روح ایسا ٹیچر ہے، پاک روح ایسا استاد ہے جو ہمیں تمام کے تمام علوم سکھا دیتا ہے، جو ہمیں تمام کے تمام سبجیکٹ سکھا دیتا ہے۔ اور یہ جو پاک روح کی طاقت ہے وہ ہمیں نہ ڈر بھی بناتی ہے، بے باک بھی بناتی ہے، اور ہمارے خوف کو، ہماری پریشانی کو، ہماری مصیبت کو دور بھی کرتی ہے۔ اس لیے پاک روح ہمیں توانائی دیتا ہے، پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ رکاوٹیں ڈالنے والے، پریشان کرنے والے، مصیبتیں لانے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جب پاک روح کی گائیڈنس ہو، یسوع کی سلامتی ہو اور مسیح کی محبت ہو تو ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس پاک روح کی جو تعلیم ہے، اس پاک روح کی جو طاقت ہے، ہمیں آج کی پہلی تلاوت میں نظر آتی ہے کہ مقدس پالوس اور برناباس انطاکیہ میں خدمت کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر ابتدائی مسیحیوں کو ورگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو غیر قوم سے لوگ مسیح ہوئے ہیں ان کا ختنہ لازمی ہے، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ختنہ لازمی تھا، لہٰذا ختنے کے بغیر وہ مسیح ہو نہیں سکتے۔ یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس تعلیم کو لے کر بہت پریشانی آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے کلیسیا کے اندر۔ تو مقدس پالوس اور برناباس اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم رسولوں اور کاہنوں کی رہنمائی لیں، اور جب وہ رہنمائی کے لیے یروشلم جاتے ہیں، قاصد بیچتے ہیں، تو سب مل کر بیٹھتے ہیں، اور یہ کلیسیا کی پہلی مجلس تھی، پہلی میٹنگ تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے ختنے کی ضرورت نہیں، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے کے لیے ختنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کرنے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات جو ان کو سکھائی گئی، یہ پاک روح کی تعلیم سے، پاک روح کی طاقت سے انہیں سکھائی گئی، اور لکھا ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہوئے
اور روح القدس سے اکٹھے ہوئے اور روح القدس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے کے لیے یہ لازم نہیں کہ ختنہ کروایا جائے، بلکہ اس پر ایمان لانا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے یہ کلیسیا کے اندر جو پاک روح کی طاقت تھی، پاک روح کی قوت تھی، اس قوت نے کام کیا، اس طاقت نے کام کیا اور لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ اور مسیح یسوع نے جو فرمایا تھا کہ جب وہ مددگار آئے گا تو وہ تمہیں تمام باتیں سکھا دے گا، اور یہ مددگار آج کلیسیا میں آج بھی موجود ہے، جو ہمیں باتیں سکھاتا ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے کی قوت دیتا ہے، جو ہمیں طاقت دیتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور آج ہم پاکمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر بائبل مقدس کا اتوار بھی مناتے ہیں، اور بائبل مقدس پاک روح کے الہام سے لکھا گیا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کلام مقدس، بائبل مقدس روح القدس کی طاقت سے لکھا گیا ہے، پاک روح کی رہنمائی سے لکھا گیا ہے، اور اس بائبل مقدس کے اندر ہماری زندگی کی تمام باتیں موجود ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے تمام اصول و ضوابط موجود ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم موٹی موٹی باتوں کا ذکر کریں تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے خداوند کی شکر گزاری کیسے کرنی ہے۔ اس کلام مقدس میں جو ہمارے لیے راہ نجات ہے، ہمارا ضابطہ حیات ہے، جو ہمارے لیے قدموں کے لیے چراغ ہے، راہ کے لیے روشنی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو ہم نے اپنی امید کو کیسے برقرار رکھنا ہے، کیسے نا امیدی کو چھوڑنا ہے، بیمار ہیں تو کیسے خدا کے گھر میں آنا ہے، کیسے شفا پانی ہے، کیسے ہم نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، کیسے اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کا احترام کرنا ہے، کیسے ہم نے صلح کروانی ہے، کیسے معاف کرنا ہے، معافی کے بارے میں ہے، محبت کے بارے میں ہے، اور نہ صرف ان باتوں کے بارے میں بلکہ آنے والی زندگی کے بارے میں بھی ہے، مکاشفائی باتیں بھی ہیں، نہ صرف مکاشفائی باتیں ہیں بلکہ اس کے اندر تاریخ کی باتیں بھی ہیں، دنیا کی نجات کی باتیں بھی ہیں، تاریخ کی باتیں کہ دنیا کیسے بنی، کیسے انسان نے گناہ کیا، کیسے خدا نے ان کو نجات دی، اور اس کے اندر تاریخ ہے کہ کیسے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ دنیا میں آیا جس نے جان دی اور جس نے ہماری مدد اور رہنمائی کی۔ تو اس لیے یہ کلام مقدس جو ہے، جو پاک روح کی طاقت سے لکھا گیا ہے، یہ آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، آج بھی ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر تمام کی تمام تعلیم موجود ہے۔ اور مسیح یسوع نے جو کہا، فرمایا کہ جب وہ وکیل آئے گا تو تمہاری رہنمائی کرے گا اور تمام کی تمام باتیں سکھائے گا، تو اس لیے آج بھی یہ وکیل ہمارے ساتھ ہے، ہماری زندگی میں ہے، ہمیں آگے بڑھنے کی قوت دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جب ہم پاشکا کا چھٹا اتوار مناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والا اتوار جو ہے عید سعود ہے۔ مسیح یسوع آسمان پر جانے والے ہیں، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کو آج بتا کے جاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک مددگار بھیجیں گے۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں ہمت طاقت دے تاکہ ہم آنے والے اتوار سے پہلے اس روح القدس کی طاقت کو اپنے اندر محسوس کریں، اس مددگار کے لیے دعا کریں تاکہ جب مسیح خداوند آسمان پر جائیں تو ہمارے لیے مددگار بھیجیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ آئیں اس بات پر توکل رکھیں اور مسیح یسوع نے جو تعلیم دی ہے، جو سکھایا ہے، اس کو ہمیشہ اس پر عمل کریں تاکہ ہم کلام کو سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے بنیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔